बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग ओमी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजलो करम से आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। उच शरीफ। आज हम आपको उच शरीफ की तारीख बारे तफसील बताएंगे। आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये शहर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर का है और कब से आबाद है इसका पता आज तक कोई भी नहीं लगा सका। लेकिन तारीख के एतबार से ये शहर औलिया कराम का मरकज़ रहा है। उच शरीफ दाखिल होते ही आपको मज़ारात, बड़े बड़े कब्रिस्तान, जहाँ पर जगह जगह इंसानी हड्डियाँ और खोपड़ियाँ देखने को मिलती हैं। तारीखदान कहते हैं अगर शहर की खुदाई की जाए तो मोहिंजोदाड़ो और हड़प्पा की तरह यहाँ भी पुराने शहर और कीमती नवादरात ज़रूर मिलेंगे, मगर हमारे सब हुक्मरान सो रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की तारीख आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही है। चलिए उच शरीफ के बारे में आपको तफसील बताते हैं। जनूबी पंजाब में 5 दरियाओं के संगम पर वाक़ एक शहर ऐसा है जो किसी ज़माने में एक बड़ी सल्तनत का अजीमुल शान दारुल हुकूमत हुआ करता था और यहाँ से फूटने वाले इल्म इरफान के सूतों ने सारे बरसगीर को सैराब कर रखा था। मगर आज इस शहर को तहसील का दर्जा भी हासिल नहीं है। बहावलपुर से जनूब मगरिब की तरफ तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर कायम ये शहर किसी ज़माने में 7 बड़ी आबादियों में तकसीम हुआ करता था। 36 मील लंबाई और 24 मील चौड़ाई पर मुहित हदूद अरबा की वसूतों का हामिल था। शहर की ज़वाल पजीरी का आगाज़ उस वक्त हुआ जब 400 ईस्वी में वस्ती एशिया से आने वाली हिंद कौम इस पर हमला आवर हुई और इस शहर को तबाह बर्बाद कर डाला। अमतादे ज़माना के बेरहम हाथों ये शहर कई बार उजड़ा और कई बार आबाद हुआ। अपनी कदामत, तहजीबी रिवायात और सकाफत की खसूसियात के सबब हड़प्पा और मोहिंजोदाड़ो से जा मिलते हैं। सदियों पुरानी तहजीब के हामिल इस शहर ने बहुत से अरूजो ज़वाल देखे हैं। ज़माने ने इस शहर को मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ नाम दिए। कभी इसे सबीडा के नाम से पुकारा गया तो कभी इसे आसाश कहा गया, कभी इसका नाम ओसा रहा तो कभी देवगढ़, कभी ये सकलांदा के नाम से मशहूर हुआ तो कभी इसे सिकंदरिया कहा गया और फिर ये हूद भी बना और चच भी। नामों का तवील सफ़र तय करने के बाद बिला आखिर ये शहर उच शरीफ बन गया। उच शरीफ के साथ शरीफ का लाहिका इसके तकद्दुस और एहतराम की वजह से लगाया जाता है। 550 कबल अज़ मसीह में आबाद होने वाला उच शहर अपनी कदामत, इमारत और रूहानियत के बाइस हमेशा से ही फातहीन और इल्मो फजल की बड़ी शख्सियात की तवज्जो का मरकज़ रहा है। अपनी सियासी, समाजी और सकाफती अहमियत के पेश नज़र हर दौर में इल्मो अदब के ज्ञानी, साधु और बाद अज़ इस्लाम औलियाए कराम ने इस शहर का रुख किया, जिनके अब यहाँ महज तज़किरे और मकबरे ही बाकी रह गए हैं। कहा जाता है कि उच शहर दरियाए हाकड़ा के किनारे तामीर और आबाद हुआ था। इस दरिया की बाकियात अब भी नज़र आती हैं। सहराए चोलिस्तान में तामीर शुदा पुराने किले, जिनमें किला दरावड़ भी शामिल है, इनकी यादें इस बात की इक्कासी करती हैं कि कभी यहाँ दरिया बहता था और खित्ते में बहुत ज़रखेज़ी और खुशहाली हुआ करती थी। बरे सगीर में इस्लाम से पहले सिंध हिंदू सल्तनत का हिस्सा था और उच इसके अहम शहरों में से एक था। इस अरसे के दौरान इलाकों में बहुत से किले और फसीलें तामीर हुईं। सुल्तान महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम की आमद से हिंदू सल्तनत तबाही से हमकनार हुई और फिर इसके बाद उच को सही मायनों में उरूज और तरक्की हासिल हुई। औलियाए कराम की सरजमीन उच शरीफ साबिक रियासत बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया के मगरिब की जानिब 21 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है।
اور یہ تاریخی شہر مذہبی، ثقافتی، تجارتی اور علمی روحانی حیثیت کا حامل ہے۔ قبل از مسیح یہ شہر بہت بڑا تجارتی اور فوجی مرکز ہونے کے باوجود 36 مربع میل حدود اربع کا شہر ہوا کرتا تھا، مگر اب یہ ایک اجڑا دیار ہے۔ جہاں یہ خطہ فاتحین کی عتابی نگاہوں کے پیش نظر رہا، وہاں یہ سرزمین خیر کے دائی انسانوں، راموں، گروہوں، لاماؤں، گیانیوں، سادھوؤں اور طلوع اسلام کے بعد اولیاء کرام کی توجہ کا مرکز رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہار جتنی کثرت سے اس زمین پر آ کر آباد ہوئی، زمانے کے کسی اور خطے میں نہیں ہوئی۔ اگر اس کو تاریخی حوالے سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس نے 1500 سال قبل مسیح اس شہر کی بنیاد رکھی۔ اجھ شریف کے اوراق پلٹے تو معلوم ہوتا ہے یہ شہر حملوں اور قدرتی آفتوں کی زد میں رہا ہے۔ شکست و ریخت اس کا مقصد بنی رہی۔ ہر فاتح اس شہر کو فتح کرنے کے بعد آگ لگا دیتا تھا۔ اس کو بگڑتے سنورتے کئی عرصے لگ جاتے۔ سونے کی چڑیا ہونے کی وجہ سے ہر آنے والے حکمران کی نظریں اس شہر پر جمی رہیں۔ وسیع حدود اربع رکھنے کے باوجود اب یہ شہر گلیوں کوچوں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ہزاروں سال سے آباد اس شہر کا وجود ابھی تک قائم ہے، تاہم حکمرانوں کی باہمی جنگ و جدل سے ہونے والی تباہی کے اثرات اور شہر کی تباہ کاریوں کی کہانیاں صدیوں پرانی چلی آ رہی ہیں۔ اجھ شریف کو ہمیشہ صوفیاء کرام اور بزرگان دین کے حوالے سے یاد رکھا جائے گا۔ حضرت صفی الدین غازرونی، حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت، حضرت صدر الدین راجن کتال، حضرت فضل الدین لاڈلا، حضرت جمال الدین خندہ، حضرت کبیر الدین حسن دریا، حضرت غوث بندگی اور حضرت بہاؤل حلیم جیسی عظیم ہستیاں خطہ پاک اچ میں ہی آسودہ خاک ہیں۔ اس علاقے میں بہت سے ایسے نوادرات اور تبرکات بھی موجود ہیں جو اس علاقے کی تقدس میں بے حد اضافے کا سبب ہیں۔ ہمایوں کے دور میں اچ پر مرزا کامران کی حکومت تھی۔ جب مرزا کامران اور مغلوں کی سلطنت اکٹھی ہوئی تو اچ مغلیہ سلطنت کا حصہ بنا۔ مرزا کامران کے دور حکومت میں بہت سارے مقبروں اور مزاروں کی تعمیر و مرمت کی گئی تھی۔ جب بہاولپور میں عباسیہ سلطنت کی بنیاد رکھی گئی تو اچ شریف اس نئی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ سکھوں کے دور حکومت میں اچ پر 2 مرتبہ حملہ ہوا اور شہر کو کافی نقصان پہنچایا گیا۔ 1817 میں آنے والے سیلاب نے اس شہر کے بے مثال آثار قدیمہ کو بری طرح متاثر کیا اور اپنے ساتھ بہت سی نشانیاں بہا کر لے گیا۔ تاہم چند ایک باقیات آج بھی آخری ہچکی کی صورت میں موجود ہیں۔ اس شہر کی تاریخی اہمیت کی بنیاد یہاں کے 3 مشہور مقبرہ جات ہیں جو اپنی بوسیدگی اور خستہ حالی کے باعث کسی وقت بھی زمین بوس ہو سکتے ہیں۔ ان میں پہلا ادھورا مقبرہ حضرت بی بی جیوندی کا ہے، جو حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کی پوتی اور ایک درویش خاتون تھی۔ یہ مقبرہ 15ویں صدی کے آخری عشرے میں خراسان کے حکمران محمد دلشاد نے بنوایا تھا۔ دوسرا مقبرہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے استاد حضرت بہا الحلیم کا ہے، جبکہ تیسرا مقبرہ ان مقبرے کے معمار استاد نوریہ کا ہے، جن کی خوبصورت کاریگری نے عہد گم گشتہ میں ان مقبروں کو شان و شوکت بخشی۔ یہ تینوں نادر و نایاب مقبرے آج اپنے اکھڑے ٹوٹے پھوٹے در و دیوار لیے کسی قدردان کی نگاہ کو ترستے ہیں۔ اچ شریف شہر آریائی دور میں آباد ہوا۔ آریائی باہر سے آنے والی قوم تھی۔ خوبصورت اور سفید رنگت والی یہ نسل مقامی ہندو آبادی سے کافی ترقی یافتہ تھی۔
آریائی لوگوں کی آمد کے ساتھ ساتھ ہی اس علاقے میں ذات پات کا نظام بھی آیا جو اچ شہر کی تعمیرات میں نمایاں ہے۔ اچ میں آریائی لوگوں کے نقوش آج بھی موجود ہیں، لیکن اس ورثے کو بچانے والا کوئی نہیں۔ اچ شریف کی تاریخی عمارتوں کو بچانے کے لیے اچ مانومنٹ کمپلیکس بھی قائم کیا گیا تھا، تاہم اس کا عملی کردار کہیں نظر نہیں آتا۔ 1998 میں اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ نے اچ کے 4 مقامات کو اپنی واچ لسٹ میں شامل کیا، جبکہ فن تعمیر کے بے بدل شاہکار مقبرہ بی بی جیوندی کی وجہ سے امریکن ایکسپریس کمپنی نے اچ شریف کو اولڈ بک سٹی کا خطاب دیا۔ ملتانی فن تعمیر کا شاہکار یہ مقبرہ 2000 میں دنیا بھر کی 100 قدیم تاریخی عمارات کی فہرست میں پہلے نمبر پر تھا۔ امریکی کونسلیٹ برائن ڈی ہنٹ نے 2006 میں جبکہ پیٹرسن نے 2008 میں اس شہر کا دورہ کیا اور اس کے عظیم تاریخی ورثے کو محفوظ کرنے کے لیے $50,000 عطیہ بھی کیا، جس کا عشر اشیر بھی اچ کے آثار قدیمہ پر لگا ہوتا تو آج اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اساطیری عہد سے لے کر موجودہ دور تک اچ شریف کی تاریخ کئی المناک مراحل سے گزری ہے، لیکن پرآشوب ادوار کے سائے جبر کے تناظر میں مثبت اور حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ یہ خطہ ہمیشہ علم و عرفان اور روحانیت کا مرکز رہا ہے۔ ایک روایت کے مطابق 12ویں صدی میں یہاں کا ہندو راجا جے پال تخت نشین تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام اوچھا رانی جس کے نام پہ اچ آباد کیا گیا، دوسری بیٹی کا نام سیتا رانی تھا جس کے نام پر سیت پور آباد ہوا جو کہ اب بھی موجود ہے۔ جب حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ اچ شریف تشریف لائے تو اچ کا نام دیو گھڑ تھا۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ بکھر سے ہوتا ہوا جب اچ شریف پہنچا تو اسے تجارتی شہر پایا۔ یہاں تجارتی سلسلہ دریائی ہوتا تھا۔ ابن بطوطہ یہاں سے ہوتا ہوا دریائی راستوں سے عرب چلا گیا۔ سینکڑوں دفعہ اس شہر کے محاصرے ہوئے، تباہی اور بربادی سے ہزاروں مکان ٹیلوں کی شکل اختیار کر گئے، لاکھوں انسان موت کی نظر ہو گئے۔ تاریخی آثار آج بھی اس کی بربادی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ دھرم شالے، پریم مندر، شمشان بھومی وغیرہ کے آثار قدیمہ اور کھنڈرات واضح طور پر محسوس ہوتے ہیں۔ خدا جانے اسے کتنی بار اجاڑا گیا، کتنے مکین دفن ہوئے، کتنے بے گناہ انسان زندہ جلائے گئے۔ یہاں پر 2000 سال پرانی قبریں، انسانی ڈھانچے، کھوپڑیاں، ہڈیاں ان ٹیلوں میں نمایاں دیواروں میں پیوست نظر آتی ہیں۔ بعض اوقات بارش کے بعد پرانے مکانوں کی بنیادیں واضح طور پر نظر آ جاتی ہیں اور کئی پرانے سکے، پرانی چیزیں ان ملبوں سے مل جاتی ہیں۔ خبر نہیں تہ نشین ان ٹیلوں میں کتنے نوادرات دفن ہیں۔ اگر آثار قدیمہ والے توجہ دیں تو موہنجو داڑو، ہڑپا جیسی چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ ایک روایت ہے کہ چچ نے آج سے 1500 سال قبل اس شہر کو ملتان پہنچنے کے دوران محاصرہ کر کے اپنے قبضے میں لے لیا، جبکہ 500 سال قبل حسن ازغونی نے اس شہر کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس وقت اچ شریف قلعہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ سکندر اعظم کی فتح کے بعد اچ کو سکندریہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ جب سکندر یہاں سے واپس لوٹا تو اس نے اس شہر کو کچھ معاہدوں کے تحت راجہ پورس کے حوالے کیا۔ 1005 میں سلطان محمود غزنوی نے اس شہر پر حملہ کیا اور راجہ جے پال کو شکست دی۔ 1075 میں شہاب الدین غوری نے اس شہر پر اپنا تسلط قائم کیا۔ سلطان جلال الدین شاہ خوارزم نے 1221 ہجری چنگیز خان سے شکست کھا کر دریائے سندھ عبور کر کے فرار ہوا۔ سندھ پہنچنے کے بعد ناصر الدین قباچہ اور شمش الدین التمش سے مدد کی درخواست کی، لیکن بے سود۔
جب نا امید واپس جانے لگا تو شہر اچ کو آگ لگا دی۔ 11ویں صدی عیسوی کے آخر میں جنوبی ہند کے بہت مشہور شہروں میں اچ شریف کا شمار ہونے لگا۔ اس کے بعد یہ شہر بھاٹیا خاندان کے بادشاہوں کے زیر اقتدار رہا۔ روایت ہے کہ پہلے سادات اعظام کی آمد ساحل مکران پر ہوئی۔ سندھ کے صادقین نے از حد عزت و توقیر اور پذیرائی دی تو یہ سلسلہ مکران سے لے کر اچ اور ملتان اور اس کے بعد ہندوستان میں پھیلتا چلا گیا۔ اچ شریف میں علوم اسلامی کی ابتدا 370 ہجری میں سید صفی الدین غازرونی کی آمد سے ہوئی۔ وہ پہلے صوفی بزرگ تھے جو برِ صغیر میں وارد ہوئے اور اچ میں رہائش اختیار فرما کر محض 17 سال کی عمر میں انہوں نے برِ صغیر کی پہلی اسلامی یونیورسٹی جامعہ فیروزیہ کی بنیاد رکھی، جس نے برِ صغیر میں اس وقت اسلامی تعلیم کے فروغ اور ترویج کا فرض انجام دیا، جب ہندوستان کی فضا مسلمانوں کے لیے پوری طرح سازگار بھی نہیں ہوئی تھی۔ سلطان ناصر الدین قباچہ کے عہد 607 ہجری تا 625 ہجری میں اس جامعہ کو بڑا عروج حاصل ہوا۔ مشہور ایرانی مورخ قاضی وقت علامہ منہاج سراج جیسے جلیل القدر عامل جامعہ فیروزیہ کے صدر مدرس تھے۔ اس مدرسے میں بیک وقت 2500 طلباء تعلیم حاصل کرتے تھے۔ سلطان ناصر الدین قباچہ کے دور میں اچ کو سلطنت کے دارالحکومت کا درجہ ملا اور اس عرصے کے دوران اچ خوشحالی کی عروج پر پہنچا اور منگولوں کے حملوں کے باوجود اچ نے اپنی اہمیت برقرار رکھی۔ التمش نے اچ پر حملہ کیا اور مشہور زمانہ یونیورسٹی سمیت کئی مدرسوں اور کتب خانوں کو تباہ کر دیا۔ تباہی کے بعد جب وہ حاکم بنا تو اس نے دہلی کو اپنا دارالحکومت بنا دیا۔ اس کے بعد اچ کو کبھی اپنی کھوئی ہوئی حیثیت واپس نہ مل سکی اور یہاں صرف کھنڈرات اور روحانی عظمت کے آثار ہی باقی رہ گئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا اور میرے چینل ٹریولنگ اومی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔